नूरी वॉइस के मुअज़्ज़िज़ सामाईन को नूरी का सलाम। आज की जो कहानी है उसका नाम है बद्दुआए मोहब्बत। यार, ये अल्फाज कभी मुझे सख्त नापसंद थे और कहने वाला भी, मगर अब यही अल्फाज मेरा सरमाया हयात हैं। मेरी समातों में आज भी ये अल्फाज गूंजते रहते हैं। मेरा नाम नौशीन है, मगर घर वाले मुझे नौशी कहते हैं, मगर वो मुझे हमेशा कज़न या फिर कज़न यार ही कहता था। वक्त वक्त की बात है, कभी वो मुझे सख्त नापसंद था और इसके ये अल्फाज भी, बल्कि यूँ कह लें कि मुझे उससे नफ़रत ही थी। उसके कज़न यार कहने से मैं चिढ़ जाती थी और उसे खूब बेइज्जत करती थी। उसे बात पर बेइज्जत करना और उसकी इज्जत नफ्स मजरूह करना मेरा पसंदीदा मशगला था, और यही मशगला अब मेरा उम्र भर का पछतावा बल्कि रोग बनकर रह गया है। अक्सर मुझे शेर सुना देता था, उसे शायरी से लगाव था और मुझे शायरी सख्त नापसंद थी, मगर अब मुझे बहुत सी गज़लें और शेर याद हैं। वो सब शेर भी याद हैं जो उसने मुझे सुनाए थे। वो मेरे मामू का बेटा था, नाम तो उसका अदनान था, मगर सब उसे आदि कहते सिवाय मेरे। मैंने उसे कभी नाम से बुलाया ही नहीं था और ना कभी उसे इंसान समझा था। मैं हमेशा उसे ओए या ओए पेंडू कहकर ही बुलाती थी। वो हमारी गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से मैं उसे अक्सर ड्राइवर भी कह देती थी। इससे मेरा मकसद फ़कत इसको जलील करना ही होता था, मगर उसने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया था और ना ही कभी नाराज़ हुआ था। 9वीं क्लास में था जब मामू फौत हुए। घर में सबसे बड़ा होने के नाते सारी जिम्मेदारियां आदि के कंधों पर आ पड़ी थी। उसने स्कूल को खैरबाद कहा और मेहनत और मजदूरी करने लगा। हमारे समेत आदि के सब रिश्तेदार भी अच्छे भले खाते पीते थे। किसी को भी इतनी तौफीक ही नहीं हुई कि कोई उनके सर पर हाथ रख देता। वक्त गुजरता गया, आदि ने अपने बहन भाइयों को पढ़ाया और जैसे तैसे करके घर का खर्चा भी चलाया। पता नहीं उसने कब और कहां से ड्राइवरी सीखी। वो लोग कभी कभी हमारे घर हमसे मिलने आ जाते थे, मगर हम लोग कभी उनके घर नहीं गए थे। अम्मी 1-2 बार गई थी, बाकी कोई नहीं जाता था। के बार आदि अपनी अम्मी के साथ आया तो अब्बू ने उसे घर ड्राइवर की ऑफर की, जिसको उसने कबूल कर लिया। अब्बू ने घर में कोई ड्राइवर नहीं रखा था। वो खुद ही मुझे और मेरी छोटी बहन समरीन को कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते थे। आदि के आने से अब्बू बेफिक्र हो गए थे। मैं जानती थी कि आदि मुझे पसंद करता है, मगर मैंने कभी उस पर तवज्जो ही नहीं दी थी। यूँ कह लें कि मैं इसे तवज्जो के काबिल ही नहीं समझती थी। फिर एक दिन इसने हिम्मत करके मुझे अपनी पसंद का इजहार कर ही दिया। उसने कहा था कि नौशी, मैं तुम्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। ये दिल के फैसले होते हैं, इस पर किसी का कोई जोर नहीं होता। अब दिया, तुम किसी काबिल भी नहीं हो। मैंने इसे कहा था, वैसे फैसले दिमाग करता है, दिल नहीं, पर शर्त यह है कि किसी के पास दिमाग नाम की कोई चीज़ हो। मैंने इसे आड़े हाथ लिया। मोहब्बत में फैसले दिल के होते हैं कज़न, आदि ने धीमे लहजे में कहा। मोहब्बत में अगर फैसले दिमाग करने लगे तो मोहब्बत नहीं रहती, मुफाद परस्ती बन जाती है। बेखतरा कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल महवे तमाशा लबे बाम थी अभी। इसने हस्बे आदत अपनी बात की दलील में शेर भी सुना दिया। इसके इजहार के बाद तो मुझे जैसे इससे खुदा वास्ते का बैर ही हो गया था। मैंने जानबूझकर इसे यहाँ तक भी कह दिया था कि वो जब मोहब्बत के चक्कर में फंसाकर अमीर होना चाहता है। इसने कहा था कि शादी और मोहब्बत 2 अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है हम जिससे मोहब्बत करें इससे हमारी शादी भी हो जाए। ये भी कोई नहीं कह सकता जिससे हमारी शादी हो गई हो इससे हमें मोहब्बत भी हो जाए। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं और कुछ ख़ास इंसान भी। मैं जानती थी कि आदि किसी लालच में मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मगर किसी भी बात पर सही, मुझे तो इसको जलील ही करना था। इसके बाद जब भी मुझे मौका मिला मैंने इसे खूब बेइज्जत किया। मैंने ज़िंदगी में कोई दुख नहीं देखा था, शायद इसलिए मुझे किसी के दुख का कोई एहसास भी नहीं था। बहुत ही बेहिस थी मैं। दौलत की फरमानी से मुझ में तकब्बर और नखरा हद से ज़्यादा था। फिर एक दिन मैंने अपनी दोस्तों से कहकर इसे यूनी में खूब बेइज्जत करवाया। आदि ने सब हिम्मत से सुना और फ़कत इतना कहा था कि कज़न किसी की मोहब्बत का मजाक नहीं उड़ाते। अगर अगला बंदा अपनी मोहब्बत में वाकई सच्चा और मुखलिस हो तो मोहब्बत की बददुआ लग जाती है। मजाक उड़ाने वालों को एक दिन अपना मजाक बन सकता है, और हमने इस बात पर भी इसका खूब मजाक उड़ाया था। मेरा यूनी में आखिरी साल था। अब्बू को मेरे लिए एक लड़का पसंद आ गया। आला तालीम याफ्ता और अमीर तरीन घराने का था। उनके भी हमारी तरह फैक्ट्री और दीगर कारोबार था। लड़के वाले भी मुझे देखने आए और पसंद कर गए। हमारे घर वालों को भी लड़का पसंद आ गया।
منگنی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ منگنی سے ایک دن پہلے ہی عادی بہانہ بنا کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ شاید اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے کسی اور کے نام ہوتا دیکھ سکتا۔ وہ 3-4 دن بعد واپس آیا تھا کہ آتے ہی میں نے اسے اپنے منگیتر سعد کی تصویر دکھائی اور کہا کہ دیکھو، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے اور جو کسی قابل بھی ہوتے ہیں۔ یہ سب میں نے فقط اسے جلانے کے لیے کہا تھا۔ اسے تڑپانے کا ایک نیا طریقہ میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر موبائل کان سے لگا کے قریب سے گزرتی، قدرے اونچی آواز میں نہیں جانو جان وغیرہ کہتی۔ ہاں یار، میں جانتی ہوں تم میرے لیے جان بھی دے سکتے ہو۔ ساتھ مجھے جتاتا رہتا تھا کہ میں اس سے بے حد پسند ہوں اور وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کمال کا حوصلہ تھا عادی کا بھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا تھا، بس کبھی کوئی شعر سنا دیتا تھا یا پھر دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے رکھتا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، میری ایک ٹانگ میں مستقل درد رہنے لگا۔ بہت علاج کروایا، ملک کے اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر کسی کے بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن پڑوسن امی سے کہہ رہی تھی کہ نوشی کو کسی عامل کے پاس لے جائیں، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی جادو ٹونا کروا دیا ہو، کیا پتا کسی نے کالا جادو کروا دیا ہو۔ پڑوسن کے منہ سے کالا جادو کا سن کر میرے ذہن میں پہلا خیال ہی عادی کا آیا تھا۔ ضرور اسی کمینے نے حسد میں ایسا کیا ہوگا، مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، میرے دماغ نے کہا تھا، اور میں بنا سوچے سمجھے اس بات پر ایمان لے آئی تھی۔ میری عادی سے نفرت میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ اب میں اسے اپنے گھر سے ذلیل کر کے نکالنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ میں اب اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادہ نہیں تھی۔ 6-7 ماہ کے بعد ٹانگ کا درد تو ختم ہو گیا تھا، مگر بے تحاشا پین کلر کھانے کی وجہ سے گردے ناکارہ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دونوں گردے ختم ہو گئے ہیں، نکالنے پڑیں گے، کہیں سے ایک گردے کا بندوبست کر لیجئے۔ گردہ خریدنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ میرا منگیتر سعد مجھے اپنا گردہ دے دے گا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ میرے لیے جان دے سکتا ہے۔ ابو نے اپنے جاننے والوں سے بات کی، وہ جتنے پیسوں میں بھی ہو سکتا ہے کہیں سے ایک گردے کا انتظام کرے۔ سعد میرے لیے بہت فکر مند تھا، مجھے یقین تھا وہ کہے گا، نوشی میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی زندہ ہوں، میں دوں گا اپنا گردہ تمہیں۔ مگر سعد نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سعد نے اتنا ضرور کہا تھا، پریشان نہیں ہونا، ہم کوشش کر رہے ہیں، جلدی کوئی انتظام ہو جائے گا۔ رات فون پر خود ہی اسے کہہ دیا، جانی اپنا ایک گردہ مجھے دے دو نا۔ میں نے بڑے مان سے کہا تھا، مجھے یقین تھا کہ سعد کہے گا گردہ کیا چیز ہے، تم جان بھی مانگ لو تو حاضر ہیں۔ سعد کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ نوشی یار، میں تمہیں کیسے اپنا گردہ دے سکتا ہوں؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، تو میرا مان اور بھروسے کا محل زمین بوس ہو گیا۔ 2 دن بعد مجھے ہسپتال داخل کر لیا گیا۔ گردے کا انتظام ہو گیا تھا، کروڑوں خرچ کر کے بھی گردے کا انتظام کر لیتے، اور انہوں نے کر بھی لیا تھا۔ جب سے میری ٹانگ میں درد شروع ہوا تھا تو عادی بہت پریشان رہنے لگا تھا، مگر میں جانتی تھی وہ صرف مجھے دکھانے کے لیے پریشان ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے تاکہ مجھے اس پر شک نہ ہو، ورنہ اندر سے تو بہت خوش ہوگا۔ پھر میرے گردوں کا نکارہ ہونے کا سن کر وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ شاید اس نے جو عمل مجھ پر کروایا تھا اسے اس حد تک توقع نہیں تھی۔ عادی میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے تسلی بھی دی تھی، پریشان نہیں ہونا، اللہ بہتر کرے گا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، میں نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پھر وہ خود ہی اٹھ کر چلا گیا۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا۔ ہسپتال میں سعد اور اس کے گھر والے بھی میری عیادت کو آئے تھے۔ عادی تو پہلے دن سے ہی اسپتال میں تھا۔ وہ میرے لیے سفید پھول لے کر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھے سفید پھول بہت پسند ہے، مگر میں نے اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے لائے پھولوں کو اس کے سامنے توڑ کر پھینک دیا تھا۔ میں جس حال میں تھی اس کا ذمہ دار عادی ہی تھا، اگرچہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں تھا۔ عادی کے سوا کوئی اور ایسا نہیں تھا جو مجھ سے انتقام لینا چاہتا ہو۔ میری ہر بے عزتی کو اس میسنی انسان نے ہنس کر اسی لیے سہا تھا کہ بعد میں وہ مجھے روتا ہوا دیکھے گا۔ عادی نے اپنے لائے پھولوں کا حشر دے کر بس اتنا ہی کہا تھا، کزن یار، غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، بلا وجہ کسی سے اتنی نفرت بھی نہیں کرو کہ آپ کی نفرت سے کسی کے دل پر لگے زخم بعد میں آپ کے لیے ناسور بن جائیں۔ عادی کے الفاظ سے مجھے لگا جیسے وہ مجھے جتا رہا ہو کہ مجھے اس حال تک لانے والا وہی ہے۔ میں ہسپتال سے گھر آئی تو عادی کی امی یعنی میری ممانی بھی مجھے ملنے آئی تھی۔ یہ 2-3 بار پہلے بھی میری عیادت کو آ چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ مجھے بس ایسے موقع کی تلاش تھی کہ عادی کو سب کی نظروں میں ذلیل کر کے اسے گھر سے نکلوا سکوں۔ اس نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور ایک دن مجھے اچانک ہی ایک شیطانی خیال سوجا۔
ہمارے گھر کام کرنے ایک 20-22 سال کی لڑکی آتی تھی، اسے 10,000 دیا اور کہا کہ میں تمہیں جو کچھ کہوں گی وہی سب ابو کے پوچھنے پر ان کے سامنے دہرا دینا۔ 10,000 کی رقم دے کر وہ فوراً تیار ہو گئی تھی۔ کام کرنے والی، میں نے ابو کے کان بھر دیے تھے کہ کام کرنے والی لڑکی نے کہا کہ وہ یہاں کام نہیں کرے گی جب تک عادی اس گھر میں ہے، کیونکہ وہ اسے پیسے کا لالچ دے کر اپنے ساتھ رات گزارنے کا کہتا ہے۔ 2-3 بار تو اس نے زبردستی بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگلے دن کام کرنے والی آئی تو میں اسے ابو کے پاس لے گئی۔ اس نے بھی وہی کچھ کہا جو میں رات ابو کو بتا چکی تھی۔ ابو نے عادی سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا، فوراً اسے بلایا اور گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ عادی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تم نے ہم پر نیکی کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو مرضی کرتے پھرو، ابو نے عادی سے کہا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عادی نے سوال کیا تھا۔ تم نے جو کیا وہ کوئی بے شرم اور بے غیرت ہی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو کچھ بولتے میں نے عادی کو جواب دیا تھا، تم بس فوراً اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے بڑی اکڑ سے اس سے کہا۔ عادی نے مزید کچھ کہا نہ پوچھا، اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ جانے سے پہلے وہ مجھے کہہ کر گیا تھا، نوشی مجھے نہیں پتا تھا تم اس حد تک چلی جاؤ گی، کیونکہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کو یہاں سے نکلوانے میں میرا ہاتھ ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عادی نے کہا تو میں ہنس کر تکبر سے کہا تھا، مجھ سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور چلا گیا۔ میں خوش تھی کہ میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ 6 ماہ بعد میری شادی ہونے والی تھی۔ میں اور ساتھ پہلے کی طرح ایک دوسرے سے فون پر ڈھیروں باتیں کرتے تھے۔ میں بھول چکی تھی کہ ساتھ نے مجھے گردے دینے سے انکار کیا تھا۔ عادی کو گئے 4-5 ماہ ہی ہوئے تھے۔ میں بھی اس کو بھول کر اپنی دنیا میں مست تھی۔ ایک دن فون آیا کہ عادی کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ مجھے اس خبر سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور سمرین اس کو دیکھنے گئی تھی۔ دوسرے دن سمرین نے مجھے فون کیا اور کہا عادی بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ سمرین نے میری منت ترلے کیے اور یہ بھی کہا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کی خیریت پوچھ کر فون بند کر دینا، وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہوں آپ سے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں اس سے بات کرنے کی، میری بلا سے وہ مرے یا جیے، میں نے بے حسی سے کہا اور سمرین کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد سمرین کے نمبر سے میسج آیا تھا۔ میسج عادی نے کیا تھا، کچھ اس طرح کی شاعری تھی، میرے تیمار داروں سے مسیحا جب یہ کہہ دیں گے، دعا تاثیر کھو بیٹھی، دعا کا وقت آ پہنچا، یہ بیماری بہانہ تھی، قضا کا وقت آ پہنچا، تو کیا تم اتنے بے حس ہو یقین اس پہ نہ لاؤ گے، تو کیا تم اتنے ظالم ہو مجھے ملنے نہ آؤ گے۔ نیچے عادی کا نام لکھا تھا، میں نے فوراً ڈیلیٹ کر دیا۔ پہاڑ میں جاؤ لکھ کر رپلائی سینڈ کر دیا۔ جواب پڑھ کر اس کی جو شکل ہوئی ہوگی سوچ کر میں ہنس پڑی تھی۔ اگلے دن صبح میرے فون کی بیل سے میری آنکھ کھلی۔ اتنی صبح کون فون کر رہا ہے؟ میں نے بیزاری سے سوچتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور بامشکل ذرا سی آنکھ کھول کر نمبر دیکھنے کی کوشش کی۔ سمرین کا نام پڑھتے ہی مجھے غصہ آ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ فون عادی کر رہا ہوگا یا اس نے سمرین سے کہا ہوگا کہ فون کر کے میری بات کروا دے۔ اتنی دیر میں موبائل خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا اور کروٹ بدل کر پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ موبائل ایک بار پھر بج اٹھا۔ میں نے غصے سے موبائل اٹھایا اور یس کا بٹن پریس کرتے ہی بیزاری سے بولی، سمی کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ عادی بھائی فوت ہو گئے ہیں، سمرین نے روتے ہوئے بمشکل اتنا ہی کہا تھا۔ میری نیند غائب ہو گئی۔ شاید مجھے ایسی خبر کی توقع نہیں تھی۔ مجھے ذرا دکھ سا ہوا۔ میں کمبل لپیٹ کر سونے کی کوشش کی مگر نیند نہیں آئی۔ میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور ناشتہ بنانے لگی۔ ابو کو بھی اطلاع مل چکی تھی اور وہ عادی کے گاؤں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ابو نے مجھے بھی کہا تم بھی ساتھ چلو، مگر مجھے ایسے رونے دھونے کے موقع سے الجھن ہوتی تھی۔ میں وہاں کیا کروں گی ابو؟ آپ لوگ چلے جائیں، میں نے انکار کر دیا۔ دکھ ضرور ہوا تھا مگر ایسے بھی نہیں تھا کہ میں دل پر لے لیتی۔ ابو لوگ 3 دن بعد واپس آئے تھے۔ سمرین نے آتے ہی مجھ سے شکوہ کیا تھا، آپ نے اچھا نہیں کیا عادی بھائی کے ساتھ، اگر ان سے بات نہیں کی تو کم از کم ان کے مرنے پر ہی آ جاتی۔ ان سے ایسی بھی کیا ناراضگی تھی آپ کی؟ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ روتی رہی ہے۔ میرے جانے سے کون سا انہوں نے زندہ ہو جانا تھا؟ میں نے جان چھڑوانے کے انداز میں کہا، آپ کے جانے سے وہ زندہ تو نہیں ہو سکتا تھا، اگر آپ ان سے بات کر لیتی تو شاید وہ زندہ ہی رہتے۔ میں نے اسے مارا ہے کیا؟ سمرین کے جواب پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ہاں آپ نے ان کو مارا ہے، اس انسان کو جس نے آپ کی زندگی بچائی تھی۔ کیا مطلب؟ سمرین کے جواب پر میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ نے آخری وقت بھی بات کرنا گوارا نہیں کیا اور جس سے آپ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی اس عادی بھائی نے آپ کو اپنا ایک گردہ دیا تھا۔ کیا مطلب؟ میرے منہ سے بے ساخت نکلا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ بے یقینی سے میں سمرین کو منہ تکنے لگی۔
مجھے لگا شاید سمرین جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سمی؟ دکھ، حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے سے احساس میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ بات ابو اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، سمرین نے کہا۔ عادی بھائی نے ہم دونوں سے وعدہ لیا تھا کہ یہ بات آپ سمیت کسی کو بھی نہ بتائی جائے۔ سمرین کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرا دل آرے سے کاٹ رہا ہو۔ آنکھوں میں آئے آنسوں کی وجہ سے سمرین کا چہرہ دھندلانے لگا تھا۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب مجھے محبت کی بد دعا لگی تھی، اس بے لوث محبت کی بد دعا جس کا میں نے ہمیشہ مذاق ہی اڑایا تھا، اور زندگی میں پہلی بار یہ انا پرست لڑکی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ 5 سال گزر چکے ہیں مگر میرے دل کو نہ صبر آیا نہ قرار۔ پچھتاوا مجھے کھائے جا رہا ہے۔ ان 5 سالوں میں ان گنت بار میں عادی کی قبر پر جا کر معافی مانگ چکی ہوں، مگر میرے دل کو سکون نہیں ملا۔ شاید عادی نے مجھے معاف نہیں کیا، کیونکہ میں نے جب اس پر بہتان لگا کے گھر سے نکلوایا تھا، جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ نوشی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں جب بھی اس کی قبر پر جاتی ہوں تو اس کی پسند کی سرخ گلاب لے کر جاتی ہوں، وہ بھی میری طرح میرے لائے پھولوں کو توڑ کر پھینکے اور مجھے کہے کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ کاش وہ بھی مجھے سب کے سامنے بے عزت کرے، مجھ سے نفرت کا اظہار کرے۔ میں اف تک نہیں کروں گی۔ ایک بار وہ مجھے معاف کر دے، بس ایک بار۔ میں نے سب کی مخالفت کے باوجود منگنی توڑ دی تھی اور آج تک شادی نہیں کی اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ اب اندھیرے میرے مقدر ہیں۔ روشنی کی دلدار لڑکی کو اب اندھیرا اچھا لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں عادی کی قاتل میں ہی ہوں۔ مجھے یاد ہے عادی نے ایک بار ہارٹ اٹیک کی تشریح کی تھی۔ اس نے کہا تھا جب کسی انسان کو مسلسل دل پر زخم لگتے ہیں تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک بات یا الفاظ دھچکے کی صورت دل پر لگتی ہے اور دل دھڑکنے بھول جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسے ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، وجہ نہ کوئی جانتا ہے اور نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میرے رویے نے اسے مارا ہے، اور جب ہسپتال میں اس نے مجھ سے بات کرنی چاہی تو میں نے انکار کر دیا تھا۔ شاید اسی بات نے اس کو مار دیا ہو۔ میں خود کو اس کے قاتل سمجھتی ہوں اور اس کی سزا مجھے بے سکونی، تنہائی اور پچھتاوے کی صورت میں مل رہی ہے۔ ایک اذیت مسلسل ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ عادی نے مجھے کئی بار کہا تھا، کزن یار کچھ بھی کرو مگر تکبر نہ کیا کرو، اللہ سے ڈرو، تکبر صرف اللہ کی ذات کو ہی جچتا ہے۔ کائنات سب سے پہلے گناہ تکبر ہی تھا جس نے فرشتوں کے سردار کو قیامت تک کے لیے ملعون بنا دیا ہے۔ وہ بھی خود کو افضل سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ آگ سے بنا تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو مٹی کا سمجھ کر حقیر جانا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ عادی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، کاش میں اس وقت اس بات کو سمجھ لیتی اور اسے انسان ہی سمجھتی تو پچھتاوا میرا مقدر نہ ہوتا۔ کاش وہ ایک بار آ کر اپنے مخصوص انداز میں کہے، کزن یار کیوں پریشان ہو، اور مجھے گلے سے لگا کر کہے، میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کے گلے سے لگ کر اتنا روؤں کہ میرا سانس تھم جائے اور پھر وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے۔ عجب ہی صحیح، مگر یہ میری آخری خواہش ہے۔